अस्सलामुअलैकुम। हफ्ते के रोज सुहेल वड़ाइच के साथ आप देख रहे हैं मेरे मुताबिक। मैं हूं मारिया मेमन। नवंबर का महीना है, मौसम तब्दील हो रहा है, लेकिन लगता है कि सियासी रुत भी कुछ बदल सी रही है और रैलियों का मौसम आ गया है। आज भी लाहौर में नासिर बाग में तहरीक मिनहाजुल कुरान की जानिब से कामयाब शो किया गया। सुहेल साहब से बात करेंगे कि रैलियों का सिलसिला कब तक चलता रहेगा, रुकेगा भी या आगे जाकर इलेक्शन तक बात चलती नजर आ रही है। सुहेल साहब, क्या वैसे टू द पॉइंट स्ट्रेट सवाल है, लगता है इलेक्शन होने वाले, इतनी रैलियां हो रही हैं, अभी इतनी ज्यादा लाइंड अप और जलसे भी हैं। आम तौर पर इलेक्शन के दिनों में इस तरह की रैलियां देखने में आती हैं, जैसे कि आज आपने जिक्र किया कि नासिर बाग में तारुल कादरी साहब के हामी जो हैं वो इकट्ठे हैं और उन्होंने शो किया है। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने एक नया मुतालबा वो लेके आए हैं कि जनाब मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर इलेक्शन करवाए जाएँ, और जिस तरह अब इलेक्शन हो रहे हैं ये उन्हें मंजूर नहीं है। और फिर आपको पता है कल धोबी घाट फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून जो है ये एक जलसा कर रही है, और जैसे कहते हैं कि शो ऑफ पावर, और इमरान खान के जलसे के बाद वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा। और फिर उससे 24 नवंबर को फिर वहाँ पे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साहबजादा फजले करीम हैं, वो भी वहाँ जलसा कर रहे हैं धोबी घाट फैसलाबाद में, और फिर तहरीक इंसाफ भी वहाँ जलसा करेगी। तो ऐसे लगता है कि रैलियों का, जलसों का मुकाबला हो रहा है जो आमतौर पर इलेक्शन के दौरान होता है। तो मेरा ख्याल है इलेक्शन से पहले ये काम शुरू हो गया। अच्छा, पहले काम शुरू हो गया। अच्छा, तौजीह क्या बनाई जाएगी? लोग ये कहते हैं कि हुसैन हक्कानी का जो मेमो है उसके मामले के बाद निगरान हुकूमत बनाई जाएगी इस सेटअप को हटाने के लिए। आपका क्या ख्याल है, ये दुरुस्त तासुर है, ये इस थ्योरी में कोई जान है? देखें जी, साजिशी कहानी आजकल एक बड़ी ज़ेर गर्दिश है। वो ये है कि काकड़ फार्मूला, यानी सदर जरदारी और वज़ीर आज़म गिलानी से इस्तीफ़ा लेके निगरान हुकूमत बनाई जाएगी प्रोफेशनल्स की, और प्रोफेशनल्स की निगरान हुकूमत जो है उसके लिए फिर कहा जाएगा कि ये 90 दिन नहीं 2 साल काम करे। और कहते हैं कि जनाब हम सियासी जमातों से भी ये बातचीत हो चुकी है पसे पर्दा, और बस ये होने वाला है। ये तो साजिशी कहानी है ना, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है कि अब आइन पे ही काम चलेगा। अच्छा, ये जो गैर आइनी बातें, गैर आइनी इकदामात, मेरा ख्याल है कि अब इनका कोई चांस नहीं रहा, और शायद इनके ख्वाब देखे जा सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो मेरी ज़ाती राय में हमने जितना जमहूरी सफ़र तय किया है, जो आज़ादियाँ हासिल की हैं अदलिया की, मीडिया की, वो सफ़र रायगां जाएगा। अगर हम इस थ्योरी पे थोड़ी देर के लिए बिलीव कर लें कि जल्दी इलेक्शन होने वाले हैं, तो ये सूट किसको करेंगे? नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, तहरीक इंसाफ को? तैयारियां हैं इनकी पूरी? देखें जी, हो सकता है अगर ये तीनों का मुआजना किया जाए। पीपल्स पार्टी तो ज़ाहिर है फौरन इलेक्शन नहीं चाहती, वो चाहती है कि जितना हम 5 साल पूरे करें, ठीक है। उसके बाद आ गई नून लीग। नून लीग का हो सकता है कि ये ख्याल हो कि अगर फौरी इलेक्शन हो जाए 90 दिन बाद, तो इस वक्त तहरीक इंसाफ जो है उसकी पॉलिटिकल सेटअप जो है इतना मजबूत नहीं है, अभी लोग आ रहे हैं, अभी उनकी प्लानिंग मुकम्मल नहीं है, तो अभी उन्हें दबोच लिया जाए। और तहरीक इंसाफ जो है वो ज़ाहिर इंतज़ार करेगी कि वोटर लिस्ट जो है वो अभी तक तस्दीक नहीं हुई, वो जून तक मामला जाएगा। वो चाहेंगे कि नए वोटर जो हैं उनकी तस्दीक हो जाए और जून के बाद इलेक्शन हो। लेकिन जो नून है, मुझे ये लगता है कि वो भी फौरन अगर पीपल्स पार्टी की शहादत हो जाए इस सारे सिलसिले में, तो वो नून नहीं चाहेगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि इन सियासी जमातों का शायद किसी का भी मकसद ये नहीं है कि फौरन हुकूमत चली जाए, अगरचे डिमांड सारे कर रहे हैं। डिमांड नहीं है, मकसद भी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो गया फिर क्या होगा? देखें जी, अगर हो गया तो मेरा ये ख्याल है कि एक आधी सियासी जमात जो है वो तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ी होगी, लेकिन बाकी जो हैं, जिस तरह के माजी में ARD बनी, MRD बनी, मुझे लगता है कि फिर इस तरह की सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। अच्छा, इस जो पार्लियामेंट के बारे में बहुत सारे लोग अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते। चौधरी निसार साहब का बयान था कि गैर मौसर है। हमने देखा कुछ ऐसी पार्लियामेंट में करारदादें भी, फॉर एग्जांपल ड्रोन्स के हवाले से पास की गई, उसी दिन ड्रोन हमला हो गया। कहते गैर मौसर है, पार्लियामेंट कोई काम नहीं कर रही है। देखें जी, ये जब से पार्लियामान बनी है ना, उस वक़्त से हम सुनते आए हैं कि ये गैर मौसर है, ये वक्त ज़ाया करते हैं, ये पैसे ज़ाया करते हैं। लेकिन होता क्या है कि ये घूम घुमा के मार्शल लॉ लगा के, निगरान हुकूमतें लगा के, फिर हम पार्लियामान की तरफ ही आते हैं। और आइन के अंदर पार्लियामान मौजूद है और पार्लियामान चाहिए। सवाल यह है कि पार्लियामान क्यों गैर मुवस्सर तस्वुर की जा रही है, क्यों नहीं असली काम किया जाता? असली काम है 2, एहतसाब के कवानीन तैयार करना,
اب کافی ٹائم گزر چکا. ٹھیک ہے پچھلا احتساب اچھا ہوا یا نہیں ہوا, وکٹمائزیشن ہوئی, لیکن بہرحال احتساب کے قوانین تیار کرنا پارلیمان کی ذمہ داری ہے. یہ نون کی بھی ذمہ داری ہے اور پیپلز پارٹی کی بھی اور ساری پارلیمان کی. میرا خیال ہے اس کے لیے دباؤ بڑھانا چاہیے. اور دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کے لیے ایسا نظام وضع کیا جائے کہ شفافیت ہو, سب پارٹیوں کا اعتماد ہو. اگر پارلیمان سے باہر بھی جانا پڑے, آل پارٹیز کانفرنس بھی کرنی پڑے الیکشن پہ, تو اس پر زور دینا چاہیے. یہ دو بڑے ایشوز ہیں تاکہ ٹرانزیشن آف پاور پیسفل ہو سکے. ٹرانزیشن آف پاور پیسفل ہو سکے. ابھی ہم بریک پر جائیں گے, واپس آئیں گے تو سہیل صاحب سے پوچھیں گے جو بڑی بڑی سیاسی شخصیات ہیں سیاسی ہلچل کے نتیجے میں کہاں جائیں گی. ہمارے ساتھ ویلکم بیک ٹو میرے مطابق. اور سہیل صاحب, لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو بڑی بڑی سیاسی شخصیات ہیں جو پہلے کافی لو پروفائل ہوئی ہوئی ہیں, اب وہ کہاں جائیں گی؟ بدل رہا ہے سارا موسم, رت تبدیل ہو رہی ہے. مصطفیٰ کھر کے حوالے سے, ذوالفقار مرزا کے حوالے سے لوگ جاننا چاہتے ہیں یہ اب کہاں جائیں گے؟ ماریا جی, جو ذوالفقار مرزا ہے نا, یہ سندھ کے نئے مصطفیٰ کھر ہیں. اور جس طرح مصطفیٰ کھر پیپلز پارٹی میں آتے جاتے لو ہیٹ ریلیشن شپ تھا, اب وہ پیپلز پارٹی چھوڑ بھی نہیں رہے اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف بھی ہیں. تو یہ ایک عجیب و غریب ان کا معاملہ ہے. بظاہر پیپلز پارٹی کی کور کمیٹی نے یہ کہا ہے کہ ان کا ذوالفقار مرزا سے ان کی پارٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے. لیکن میرا تجزیہ یہ ہے کہ کوئی خفیہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے جس کی وجہ سے ذوالفقار مرزا باہر چلے گئے ہیں, کیونکہ ان کی موجودگی میں صدر زرداری کا جو سندھ کارڈ ہے وہ متاثر ہو رہا تھا. ان کے باہر جانے سے ان کا سندھ کارڈ پھر بحال ہو گیا. کسی موضوع وقت پہ ان کو واپس بھی لایا جا سکتا ہے, یہ آپ کہیں گے؟ نہیں, یہ نہیں مجھے پتا. اختلافات ہیں جینون. میرا یہ خیال ہے کہ ذوالفقار مرزا اور صدر زرداری کے اختلافات جینون ہیں, لیکن یہ جو باہر گئے ہیں یہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت گئے ہیں. اور اسی لیے شاید شرجیل میمن جو تھے وہ پروٹوکول دینے یا انہیں رخصت کرنے گئے تھے. وزارت سے انہیں ہاتھ بھی دھونا پڑا. اچھا, ہم بات کر لیتے ہیں اعجاز الحق صاحب کی. کافی لو پروفائل ہیں. اب اگلے الیکشنز میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ ان کی جو لابی ہے وہ کچھ سامنے آئے گی یا کچھ اپنا وزن کہیں ڈالے گی؟ دیکھیں جی, اعجاز الحق صاحب پاکستان پر حکومت کرنے والے جو ڈکٹیٹر ہیں جنرل ضیاء الحق, ان کے صاحبزادے ہیں اور مختلف حلقوں سے الیکشن لڑتے رہے ہیں وہ. لیکن اب ایسا لگتا تھا کہ کوئی ان کے پاس کوئی بڑا حلقہ نہیں ہے. تو یہ لگتا ہے کہ نون لیگ میں جا سکتے ہیں. اچھا, نون لیگ ایکسپٹ کر لے گی. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اعجاز الحق جو ہیں یہ تحریک انصاف کی طرف مائل نظر نہیں آتے, پیپلز پارٹی جا نہیں سکتے. تو اب پھر ان کے پاس جو زیادہ تر امکان یہی ہے کہ وہ نون لیگ میں جائیں گے. اور پچھلے دنوں میاں نواز شریف کا یہ انٹرویو بھی آیا کہ اعجاز الحق ان لوگوں میں شامل ہے جنہوں نے کسی کو ورغلایا تو نہیں نا. تو شامل رہے ہیں لیکن ورغلایا نہیں. تو یوں سمجھیں گے اعجاز الحق کے لیے راستہ کھلا ہے کہ وہ جا سکتے ہیں. کاف لیگ کو بالکل رول آؤٹ کر رہے ہیں, وہاں بھی بالکل نہیں جا سکتے. نہیں, کاف لیگ سے تو وہ ایک طرح سے الگ ہو چکے نا. جب انہوں نے اپنی ایک پارٹی ریوائیو کر لی, الگ ہو گئے, تو اب میرا خیال ہے کاف لیگ میں وہ ہے نہیں. اچھا, شاہ محمود قریشی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. کچھ شوز پہلے آپ نے تجزیہ کیا تھا کہ ان کی تقریباً ڈیل پکی ہے, نون لیگ میں جا رہے ہیں. ہمیں ای میل بھی انہوں نے کہا, لیکن اب تو ایسے بھی اشارے ہیں کہ وہ تحریک انصاف میں بھی جا سکتے ہیں. ماریا جی, یہ شاہ محمود قریشی کا معاملہ کافی پراسرار ہے. اب آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب ملے شاہ محمود قریشی سے, اور اس کے بعد حامد میر صاحب کے پروگرام میں انہوں نے کہہ دیا کہ وہ آ رہے ہیں. اور مجھے یہ خبر ملی کہ شاہ محمود قریشی کو اس سے خوش نہیں ہوئے کہ ان کا یہ بات پہلے سے کہہ دی گئی. اور ادھر نواز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے 22 نومبر کو وہ مل رہے ہیں اور میں ویلکم کروں گا. تو اب یہ اتنی سادی بات نہیں تھی کہ بس وہ فوراً تحریک انصاف میں چلے جائیں گے جس طرح لوگ سمجھ رہے ہیں. بڑے گھاگ ہیں, بڑے سمجھدار ہیں, اور ان کی کئی پشتیں جو ہیں وہ سیاست میں ہیں. تو اتنا آسان نہیں ہے ان کو کسی پارٹی میں لے کے جانا. اور میں آپ کو ماریا جی یہ بھی بتاؤں کہ میں نے پتہ کروایا گھوٹکی میں جہاں پہ جلسہ ہونے والا ہے 27 نومبر کو, کہ وہاں ایگزیکٹ سچویشن کیا ہے. دیکھیں, وہاں دو بڑی برادریاں ہیں, ایک چاچڑ برادری ہے, ایک میر برادری ہے. میر برادری کا وہاں ایم ہے سردار علی محمد میر, اور جو چاچڑ برادری ہے اس میں تقریباً آدھے لوگ جو ہیں وہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہیں, اور آدھے لوگ جو ہیں وہ شاہ محمود قریشی کے
صاحب کے مرید ہیں, ان کی گدی کے, غوثیہ جماعت کے ممبر ہیں, اور ان کا جو سردار ہے حاجی خان چاچڑ, وہ سکھر میں رہتا ہے, لیکن سارے وہاں پہ جو بینرز وغیرہ ہیں اس کی طرف سے لگائے گئے ہیں. تو اگر تو جو میئر ہیں انہوں نے سپورٹ کر دی شاہ محمود قریشی کی گھوٹکی کے اندر, تو ان کا جلسہ بہت بڑا ہو سکتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ فریال تالپور وہاں گئیں, سراج درانی گئے میئر خاندان کو پرسویٹ کرنے کہ آپ بندے نہ بھیجیں, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ بندے بھیج دیں گے, کیونکہ میئر خاندان جو ہے وہ سیاست سے, جو سیاسی لوگ ہیں ان سے کہیں زیادہ اسٹیبلشمنٹ کا جو اشارہ ہے نا اس کو وہ سمجھتے ہیں. اچھا, ہمیں بھی بریک کا اشارہ آ رہا ہے, بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے, ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ گھوٹکی کا ہی چناؤ کیوں کیا گیا, ملتان میں کیوں جلسہ نہیں رکھا گیا. ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بیک ٹو میرے مطابق. بات ہم کر رہے ہیں ریلیوں کے اس موسم کی, اور سہیل صاحب جیسے ہم جلسے کی بات کر رہے تھے جانے سے پہلے, گھوٹکی کا جلسہ, تحریک انصاف والے جو ان کے پروموٹرز ہیں اور سپورٹرز ہیں وہ سمجھ رہے ہیں ہمارا جلسہ ہے, شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہاں پہ کر رہے ہیں جلسہ, کہ ہے کس کا اصل میں, شو کس کا؟ دیکھیں جی, وہاں پہ جیسے گھوٹکی کے اندر کیا صورتحال ہے, گھوٹکی میں تحریک انصاف کا جو ضلعی آفس ہے وہ چند دن پہلے کھلا ہے, اور وہاں پہ نبیل خان جو ہیں وہ وہاں پہ ضلعی ان کے انچارج ہیں, اور دونوں کلیم کر رہے ہیں, جو غوثیہ جماعت ہے وہ بھی اپنے بینر لگا رہی ہے, اور میں نے عمران خان کا شیڈول چیک کروایا کہ اس دن وہ کہاں ہے, تو وہ اس دن گھوٹکی میں ہے. لیکن کیا یہ شیڈول اسی طرح فالو ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ میرا خیال ہے ابھی معاملہ تھوڑا پرسرار ہے, کیونکہ اگر وہ ملیں گے نواز شریف سے تو کوئی ایسی بات ہوگی اور اس میں کوئی رخ بدل سکتا ہے, اور شاید اتنی جلدی اعلان نہ کریں, یا پھر ان پہ اتنا پریشر آ گیا ہے, یا کچھ کہتے ہیں کہ عمران خان اور ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی تھی, لیکن اتنی جلدی اعلان کرنے پر کچھ شاہ محمود قریشی ناراض ہے, ہو سکتا ہے راضی ہو جائیں. صحیح. تو گھوٹکی کا ویسے چناؤ کیوں کیا گیا؟ ملتان میں ان کے زیادہ عقیدت مند ہیں, آسانی تھی وہاں پر لوگوں کو لانا, یہ کیوں, گھوٹکی کیوں؟ میرا خیال ہے کہ شاہ محمود قریشی ایک تو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ میں صرف ملتان کے ایک حلقے کا نمائندہ نہیں ہوں, اچھا, میری سندھ میں بھی فالوئنگ ہے, اور پھر وہ صدر زرداری کے سندھ کارڈ پہ حملہ آور ہوں گے. اور پھر جو بڑی دلچسپ بات ہے کہ جو انہوں نے اپنی ویب سائٹ بنائی ہے, ویب سائٹ پہ کوئی عمران خان کی تصویریں نہیں لگائی انہوں نے, یا نہ نواز شریف کی تصویریں لگائی ہیں, اور نہ بے نظیر بھٹو کی تصویریں لگائی ہیں, انہوں نے تصویریں لگائی ہیں میر مرتضیٰ بھٹو کی, اور وہ تقریریں لگائی ہیں جو 1993 میں انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف کی تھیں, کہ جس میں اسے سرکاری پارٹی کہا تھا. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ 1993 میں ہی شاہ محمود قریشی محترمہ بے نظیر بھٹو کی پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے تھے جب مرتضیٰ بھٹو یہ تقریریں کر رہے تھے. اچھا سہیل صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ اس جو میمو والی کنٹروورسی سے نکل پائے گی اور دراڑ پڑے گی سویلین گورنمنٹ اور فوج کے درمیان یا نہیں, کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیں جی, یہ جو میمو والا معاملہ ہے نا, یہ میرا خیال ہے فوج اور موجودہ جو سول حکومت ہے اس پہ سب سے سیریس ترین کرائسس ہے. لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ اس سے یہ نکل آئیں گے. نکل اس لیے آئیں گے کہ کوئی ضد کی تو بات نہیں ہے. میں نے ایوان صدر پتہ کروایا کہ بھئی وہاں کیا موقف ہے, تو وہ بڑا واضح موقف ہے کہ جی فوج کی اطمینان کی حد تک انکوائری کی جائے گی, کہ جس سے وہ مطمئن ہو جائیں, اور ایسا نہیں ہوگا کہ ان کو ناراض کیا جائے فوج کو. لوگ یہ الزامات لگاتے ہیں کہ زرداری صاحب بہت پرو امریکہ ہے, ان کی طرف زیادہ جھکاؤ ہے, یہ صحیح بات ہے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بات اگر فوج اور امریکہ کا توازن کیا جائے تو صدر زرداری واضح طور پر صرف اور صرف فوج کے ساتھ ہیں. امریکہ کے ساتھ ان کے معاملات کافی عرصے سے سرد مہری کا شکار ہیں. بظاہر یہ لوگوں کے سامنے نہیں آئے, لیکن وہ سرد مہری کا شکار ہیں, اور ہر پالیسی میں وہ اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دے رہے ہیں. اچھا, اگر اس کنٹروورسی سے حکومت نکل جاتی ہے اور سسٹم یوں ہی چلتا رہتا ہے, پھر آگے کیا منظرنامہ دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی, آگے جو اگلا سال ہے وہ الیکشن کا سال ہے. بہتر یہ ہوگا کہ تمام پارٹیاں مل کے ابھی سے الیکشن کا شیڈول طے کر لیں, کون سا مہینہ ہوگا, کب ہوگا, کس طرح سے لسٹوں کی تصدیق ہوگی, ڈیلیمیٹیشن ہوگی نہیں ہوگی, سینسز ہوگا نہیں ہوگا, سب باتیں, اور کس طرح چیف الیکشن کمشنر کون ہوگا, اس پہ کنسنسس ہونا چاہیے. ویسے تو آئین کے اندر یہ لکھا ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے
جو مشورے سے اس کا تقرر کیا جائے، لیکن نیب کا جو ابھی سربراہ مقرر کیا گیا اس طرح نہ کیا جائے، تو کیونکہ الیکشن بڑا ہی سینسٹیو معاملہ ہے، اس کے اوپر تحریکیں چلتی ہیں، اس کے اوپر خون خرابہ ہوتا ہے، اس کے اوپر حکومتیں گر جاتی ہیں۔ اور پھر ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ جو 2013 ہیں اس کے شروع میں اس وقت پاکستان کے اندر جتنے تمام ٹاپ عہدوں پہ لوگ ہیں ان کے جانے کا موسم جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ سب سے اینڈ میں کون جاتا ہے؟ سب سے اینڈ میں جائیں گے جسٹس افتخار چودھری، اور ان سے تھوڑا پہلے یہ دیکھیں 13 دسمبر 2013 کو جائیں گے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس افتخار چودھری صاحب، اور 28 نومبر کو یعنی تقریباً اسی مہینے میں وہ جائیں گے 2013 میں جنرل کیانی، اور آصف زرداری جائیں گے 8 ستمبر 2013 میں، اور حسین حقانی کو اگر جاری رہنے دیا گیا تو یہ صرف اپریل 2013 تک ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اتنا لمبا سفر شاید وہ جاری نہ رکھ سکیں۔ اور یوسف رضا گیلانی جو ہیں ان کا ٹینیور ہے 24 مارچ 2013 تک، اور جنرل شجاع پاشا جو ISI کے چیف ہیں یہ 18 مارچ 2013 یعنی سب سے پہلے یہ جائیں گے۔ تو یہ ہے ان کا جانے کا ایک سفر۔ جانے کا اپنے سفر ہمیں بتا دیا، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ لکھنا نہ بھولیے گا mm@geo.tv پر۔ اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ۔